नमस्कार। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के आपसी भाईचारे के प्रतीक, सभी को सुखमय जीवन जीने की कला सिखाने वाले हजरत पीर जी हाफिज हुसैन साहब खान का बुढ़िया से आज देंगे जनता के नाम संदेश। पीर जी हजरत साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, यूँ तो हमें आपको सबको आज की इस तकलीफ़ के बारे में इल्म है ही। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस तकलीफ़ को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। सारी दुनिया की, सारे संसार की ये परेशानी है। हमारा मुल्क भी इस वबाई बीमारी से दो चार है। इस वक्त हम इस तकलीफ़ के साथ साथ जो दिक्कतें घरेलू या बाहर की पहुंच रही हैं, असल तो उन पर सब्र की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम सब चाहें मिलकर उन तकालीफ़ को दूर कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, हम इस माह मुबारक रमज़ान शरीफ जो अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा महीना अता फरमाया, इसको सही गुजारने की कोशिश करें। इसमें जो अल्लाह की तरफ से इबादत का हुक्म दिया गया है, जानी और माली, उसका पूरा ख्याल रखें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें और हर अच्छा काम करें। रोज़े भी आप रख ही रहे हैं और नमाज भी आप लॉकडाउन में अपने घरों पर अदा कर रहे हैं, और भी सभी इंसान, हम वतन भाई हमारे सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम माह मुबारक की निस्बत पर ये कहेंगे कि इस वक्त जो माजूर कमज़ोर लोग हैं, गुरबा हैं, तो उनके लिए जो अच्छे और जिनको अल्लाह ताला ने माली हैसियत अच्छी रखी है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम अपने उन भाइयों का ख़याल रखें, रोज़ा इफ्तारी का, उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखें। बहुत से गाँवों में हमें इत्तला मिली है कि वहाँ पर बहुत से गरीबों को सुबह शाम इफ्तारी और सहरी में खाने की दिक्कतें हैं। अगर कोई साहिब खिदमत करना चाहे तो हम उनका पता बतला देंगे, आप हमसे मिलें, हम उस गांव का, उन लोगों के बारे में आपको बतलाएंगे, तो आप ख़ुद पहुंचकर या अपने किसी नुमाइंदे के ज़रिए उनकी मदद करें। अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है अल्लाह की राह में, और अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर खर्च करें। एक अफसोस की ख़बर ये भी है कि इस वक्त जहाँ लॉकडाउन की वजह से सब जाम है और एक मज़दूर जो मज़दूरी नहीं कर सकता, बड़ी तकलीफ़ें हैं। हमें दुख होता है कि बाज़ारों में जो चीज़ें मिल रही हैं वो 10 रुपए की चीज़ को 40 रुपए में बेच रहे हैं। ये एक अलग से ख़तरनाक मैटर है कि जो चीज़ 10 रुपए की है उसको इतने बड़े मुनाफे के साथ बेचना, ये जुल्म है, ये नाजायज़ है।
منافع آپ اتنا ہی لیں جس سے آپ کا بھی کاروبار بہتر رہے، اور جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ آخر اتنی مہنگی چیزوں کو کیسے خریدیں گے؟ آپ سوچیں، مال کے لالچ میں اور نفع کے لالچ میں اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ اتنی بڑی منافع خوری اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں، ہمیں جو دکاندار ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مناسب منافع لیں جو ایک جائز بنتا ہے، اور اس کا خیال رکھیں کہ اس وقت سب پریشان ہیں، سب کے اوپر ایک ہی دقت ہے، ہم اس پریشانی میں مدد کریں۔ اگر ہم دکاندار ہیں تو ہم اس دکانداری سے لوگوں کی مدد کریں، مناسب منافع پر ان کو چیزیں مہیا کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے حال سے واقف ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت میں بھی ہم اپنے خدا سے نہیں ڈرتے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، تمام انسانیت کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہم اس وقت ایک یہ بھی عرض کریں گے کہ جو رمضان شریف میں جمعہ کا دن آتا ہے، جیسے پرسوں جمعۃ المبارک آ رہا ہے، یوں تو ہر ہفتے میں 12 مہینے جمعہ آتا ہی ہے، لیکن رمضان شریف کے جمعہ میں بہت رونقیں ہوتی ہیں۔ ہم اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ رونقیں نہیں ہیں۔ یقیناً یہ دقت ہے، اور یہ بڑا محسوس ہوتا ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک چہل پہل ہوتی تھی وہ نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس بیماری کی وجہ سے کہ تمام عبادات کو اپنے گھر میں کریں، تو اس وجہ سے یہ سب عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جمعہ کا خاص طور سے میں عرض کروں گا کہ رمضان شریف کے جمعوں میں لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور ایک جمعہ ایسا ہوتا ہے جیسے عید ہوتی ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں سبھی سے یہ کہیں گے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح ہم جمعہ تو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم ظہر کی نماز اپنے گھروں پر ادا کرتے ہیں، اسی طرح رمضان شریف میں جمعہ کا دن خیال رکھیں کہ مسجدوں میں جمع نہ ہوں، اور صبر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس مصیبت کو جلدی ہی دور کر دے اور رحم فرما دے۔ ہم اذان پر بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ اذان ایک اعلان ہے۔ کیا ہے کہ نماز کی تیاری، نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لیں۔ اذان ایک شخص دیتا ہے، باقی اس کی اذان دینے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو بہت سی جگہوں پر یہ معلوم ہوا کہ اذان پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اذان دینے سے فائدہ ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اگر نہ اذان نہ پڑھی گئی، اذان نہ دی گئی، تو پھر لوگ نماز کیسے ادا کریں گے؟ میں یہاں پر پہلی رمضان، یعنی یوں سمجھیے رمضان کے چاند سے ایک دن پہلے، یہاں پر بھی ہمارے جمنا نگر میں بھی بہت سی جگہوں پر یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں مشکور ہوں یہاں کے تمام آفیسران کا، جنہوں نے ایک دن پہلے میٹنگ کر کے مشورے کے بعد پورے ضلع میں اذان اور اعلان کی اجازت دی۔ اس کا خیال ہمیں بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اذان کو مختصر اور کم آواز میں رکھیں اور اعلان کریں، اس کے علاوہ مائک کا استعمال نہ کریں۔
ہم اپنی ضرورت پوری کریں. ہم اپنے تمام افسران اور حکومت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اذان اور اعلان کی اجازت دے دی ہے. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اذان کہیں بھی نہیں منع ہے. پوری دنیا میں اذان تو ہو رہی ہے لیکن مسجدوں میں نماز کے لیے جمع نہیں ہوتے. اذان کا مطلب ہے کہ تم جہاں بھی ہو اب نماز ادا کر لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو یوں تو پہلے سے ہی نماز اذان سے ہی ادا ہوتی ہے. اذان کے بعد لوگ مسجدوں میں جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، لیکن اب اس تکلیف کی وجہ سے نماز گھر پر ہی ادا کرنی ہوگی. ہم اگر اذان کی آواز سنیں گے تو نماز کے وقت کا معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے بارے میں جہاں بھی کوئی ایسی غلط فہمی ہو، میرے ہم وطن بھائیوں کو کسی کو یہ محسوس ہو کہ اذان نہیں ہونی چاہیے، میں عرض کروں گا کہ اذان سے فائدہ ہوگا. اذان سے لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، اذان سے لوگ نمازیں ادا کریں گے، اذان سے لوگ ایک کہیں اور جمع نہیں ہوں گے، تو اس سے فائدہ ہوگا. تو میں جہاں بھی کوئی ایسی بات ہے پورے علاقے میں، کہیں ہمارے ضلع میں تو اب کوئی ایسی الحمدللہ کچھ ایسی بات نہیں ہے. ہم ضلع سے باہر کی بھی بات کریں گے، پوری اسٹیٹ کی، پورے تمام ہندوستان کی، تمام لوگوں کی. جہاں بھی ایسی کوئی بات ہو اس کو سمجھیں اور اذان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اذان کا مطلب اکٹھا ہونا نہیں، وہ تو پابندی لگ گئی کہ نماز اپنے گھر پر ادا کرو. ایک تو یہ عرض کرنا تھا، اور پھر اب ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ ماہ مبارک میں لوگ دان خیرات بہت کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جان و مال میں برکت عطا فرمائے. ہمیں آپ کے جو مدارس ہیں اور ائمہ ہیں اور مدرسوں میں یتامہ و مساکین بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ ان کی خدمت کرتے ہیں. اب اس لاک ڈاؤن میں آپ کے پاس کوئی مدرسے کا سفیر نہیں آئے گا، مدرسے کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچ سکتا. اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ مدرسے کی، تمام مدارس کی خدمت کیسے کریں. اس کا طریقہ یہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یا تو مدرسے کا بینک کھاتہ لے لیں، اس میں آپ رقم ڈال دیں، اور یا اس رقم کو جو مدارس کے لیے مختص ہے محفوظ رکھیں، اور اس کو لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد، ہم یہ بیماری کو ختم ہونے کے بعد آپ اس امانت کو مدرسے تک پہنچا دیں، یا مدرسے کا کوئی بھی آدمی آپ تک پہنچ سکتا ہے. تو اس وقت کوئی آپ کے پاس نہیں پہنچے گا، چونکہ باہر نکلنا، سفر کرنا، جانا آنا یہ منع ہے، پابندی ہے. آپ سے ہم گزارش کریں گے تمام مکاتب و مدارس اور تمام ائمہ حضرات اور تمام وہ لوگ جو مستحق ہیں اس کے کہ ان کی مدد کی جائے، تو آپ اس کا خیال رکھیں. میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میری معروضات پر آپ دھیان دیں گے. باقی اس ماہ مبارک کی ہم آپ کو پھر مبارک بھی دیں گے، اور اس کو صحیح گزارنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق بخشے. اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ میں اور آپ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. وآخر دعوانا ان الحمد ایک سوال میرا بھی سر، اس رمضان مہینے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ رمضان کے مہینے میں اصل تو رمضان کا مہینہ دن میں روزے رکھنے کا ہے، روزہ رکھو، اور رات کو جتنا بھی وقت ملے رات کی ایک حصہ عبادت میں لگائیں. اور رمضان میں ہر طرح کی برائی سے بچیں، ہر طرح کی برائی چھوٹی ہو یا بڑی، تمام اللہ کی نافرمانیوں سے ہم بچیں، اور جانی مالی عبادت کو بڑھا دیں. اگر مال دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگائیں، اپنے اوپر بھی لگائیں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اور غرباء و مساکین کا، محتاجوں کا خیال رکھیں. اور
عبادت میں اس مہینے کو گزاریں. یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ کوئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ کہوں کہ جس طرح کوئی کار یا کوئی گاڑی ہماری خراب ہو جائے تو ہم اس کو ورک شاپ میں لے جاتے ہیں, اس کی اور ہالنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کے لیے یہ مہینہ بھی ایسا ہی دیا ہے کہ اس میں بندے کی اصلاح ہوتی ہے اور بندہ متقی ہو جاتا ہے, پرہیزگار ہو جاتا ہے, اور اس کی اور ہالنگ ہو جاتی ہے کہ جو میل کچیل ہے گناہوں کا یا کوئی بھی کسی لائن سے غلطی ہوئی, اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر اللہ اس کو معاف کرتے ہیں. بہرحال یہ مہینہ عبادت کا, ریاضت کا, اللہ کو راضی کرنے کا اور نیک کاموں کا ہے. تو ہم اس پورے مہینے کو اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریں. یہ عبادت کے لیے دیا گیا ہے. سر ہم سب کے لیے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں سر آپ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پوری انسانیت کی حفاظت کرے اور اس بیماری کا اللہ خاتمہ کرے, تمام برائیوں سے بچا کے رکھے. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما, پوری انسانیت کو نصیب فرما, پوری مومنین مومنات کو نصیب فرما اور ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرما لے. شکریہ. تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم آپ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائیں. آپ کا ہم بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو بہت بہت ترقی عطا فرمائے. شکریہ.